औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी पहचान के साथ हाजिर खिदमत हैं। जनाब, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने साबिका अक़वाम का जिक्र किया, यानी मौजू तसल के साथ हमारे इस बज़्म में यानी मेरी पहचान में चला आ रहा है साबिका अक़वाम, उसी ताल्लुक़ से गुफ्तगू की जा रही है। थोड़ा सा आपको पीछे प्रोग्राम का अगर मैं रिवीजन देना चाहूँ तो हमने बात की थी कौम नूह के बारे में, गुफ्तगू की कौम नूह के हवाले से कि उन पर किस तरह के अज़ाबात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाए, वो किस किस बुराइयों में, किन किन बुराइयों में जो है उनका शिकार हो गए थे। उसके बाद हमने बात की कौम आद की और उन पर किस तरह के अजाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाए। ये वो तमाम चीज़ें हैं नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम वो गुफ्तगू जो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के ज़रिए वाक़यात हम तक पहुँचे हैं ताकि हम उनसे इबरत हासिल कर सकें, ताकि वो हमारे लिए इस्लाह का बायस बन सकें। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कौम समूद की और कौम लूत की, और उसके अलावा दीगर की भी हम इंशाअल्लाह ताला ज़िमनी तौर पर भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत वसी मौजू है इस तनाजुर में, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारे प्रोग्राम का वक्त चूँकि कलील होता है, फिर भी हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि तमाम चीज़ों को समअप करने की इस प्रोग्राम में कोशिश करें। जनाब, जिस तरह से वाक़यात का जिक्र किया जा रहा है तसलसल के साथ, आज हमारी बज़्म में हमने किया है, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है दो ऐसी मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, दोनों ही माशाअल्लाह डॉक्टर हैं और अपने अपने शोबे में मेहनत से बहुत उम्दगी से काम कर रही हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर साहिबा, खुशाम कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनके साथ मैं हमेशा ही कहती हूँ मुस्कुराता हुआ चेहरा, अल्लाह ताला इनकी मुस्कुराहट को सलामत रख के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा। अस्सलामु अलैकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप, मिजाज बखैर हैं और खुशामदीद कहते हैं आप दोनों ही को मेरी पहचान में। डॉक्टर साहिबा, ये इरशाद फरमाइएगा कि साबिका अक़वाम का हम जिक्र कर रहे हैं, गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने इस हवाले से गुफ्तगू की। कौम समूद के हालात मैं चाहूँगी कि आप यहाँ से आगाज़ कीजिएगा, उनके हालात, उनके वाक़यात के बारे में कुछ रोशनी डालिएगा और अल्लाह के कौन से नबी उनकी तरफ भेजे गए और वो कौन सी निशानी लाए थे, ये फरमाइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़ैनब, समूद एक अरब कौम के नाम है और इसके सरदार जद्दे अमजद का नाम समूद था। अल्लाह ताला ने इस कौम की हिदायत के लिए हज़रत सोहेल अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। जब ये कौम हज़रत सोहेल अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाई तो अल्लाह ताला ने उन्हें अज़ाब इलाही में मुब्तला कर दिया। कुरान पाक में इस कौम को मुशरिक कहा गया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और हमने समूद की तरफ भेजा इनके भाई सोहेल अलैहिस्सलाम को, और उन्होंने फरमाया कि कौम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। बेशक। देखिए, जब अल्लाह ताला ने कौम आद को दुनिया से गारत कर दिया तो कौम समूद जो आसूदा हाल थे उनके शिकस्ता मकानों पर कब्जा कर लिया और उनकी असरें तामीर की। ये लोग कसरत दौलत और कसरत माल और कसरत औलाद की वजह से गुमराही में मुब्तला हुए, फितना और फसाद करते थे, बेहयाई के काम करते थे और बुतों की इबादत में मसरूफ रहते थे। जब परवरदिगार आलम ने हज़रत सोहेल अलैहिस्सलाम को इस कौम की जानिब भेजा और हज़रत सोहेल अलैहिस्सलाम ने इस कौम को दावत अल्लाह दी कि ए लोगों, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह वाहिदुल ला शरीक है और इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ। तो मुनकिरों ने कहा कि अगर तुम अल्लाह के पैगंबर बनाकर भेजे गए हो तो हमें कोई मुअज्जा दिखाओ। तो इस पर हज़रत सोहेल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या मुअज्जा दिखाऊं? तो मुनकिरों ने कहा कि एक पत्थर है, इससे ऊँटनी पैदा हो, वो बच्चा भी जने और दूध भी दे।
تو حضرت جبرائیل امین فوراً حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے صالح آپ اقرار کر لیں اور ان سے کہیں کہ اس اونٹنی کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ندا آئی کہ اے صالح تم دعا مانگو، پھر ہماری قدرت کا نظارہ دیکھو، اور ہم نے تجھ سے 4000 برس پہلے اس پتھر کے نیچے ایک اونٹنی پیدا کر رکھی تھی، اے صالح تم دعا مانگو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، مومنوں نے اس پر آمین کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار سے ندا آئی کہ اے صالح اب تم ہماری قدرت کا بھی نظارہ دیکھو تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو۔ دیکھتے کیا ہے کہ پتھر سے ایک آواز آئی، ایک اونٹنی باہر آئی، انتہائی خوبصورت اونٹنی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر ایک چراگاہ بھی قائم ہو گئی، ایک چشمہ بھی جاری ہو گیا جو کبھی لوگ اس کا پانی پیتے تھے، اور وہ چشمے کا پانی جو تھا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو خبردار کیا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے انکار کر دیا اور اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا، جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، تمہاری حیات 3 دن سے زیادہ کی نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس کی علامات کیا ہیں؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے دن تمہارا رنگ زرد ہو جائے گا، اس کے بعد سرخ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد سیاہ ہو جائے گا۔ دیکھیے زینب، یہاں پر لحن فکریہ یہ ہے کہ جب انہوں نے سیاہی کی علامات دیکھی تو اللہ سے معافی مانگتے، اللہ سے توبہ کی درخواست کرتے، سرکشی پر اترائے، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو شہید کرنے کے ہو گئے۔ جب انہوں نے جیسے ہی تلواریں اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو ان کی حفاظت کے لیے بھیجا، ایک فرشتے نے چیخ ماری اور وہ سب کے سب خاک میں مل گئے۔ تو یہ سابقہ واقعات عبرت کے نشان ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچا کہ اللہ ہم کبھی تیری نافرمانی نہ کریں، اور اللہ کی دولتوں میں سب سے عظیم دولت صراط مستقیم کی دولت ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ بہت عمدگی سے ڈاکٹر صاحبہ آپ نے قوم سمود کے حالات بھی بتائے، اور وہ پوری اونٹنی کا واقعہ جو آپ نے بہت اختصار کے ساتھ بھی پیش کیا، یقینی طور پر ہمارے ناظرین تک وہ پوری بات پہنچ چکی ہے۔ یہ ارشاد فرمائیے گا ڈاکٹر زنیرہ صاحبہ کہ قوم سمود پر نزول عذاب کی کیا وجہ بنی، جس طرح سے ارشاد فرمایا نا ڈاکٹر صاحبہ نے، اور پھر کے لیے کہا گیا تھا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن آپ لوگ قوم کے لیے کہا گیا کہ وہ پانی پیئیں گے۔ ارشاد فرمائیے گا کہ عذاب کی وجہ کیا بنی اور یہ عذاب کس نوعیت کا تھا، یہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا بھی آپ نے سنا کہ قوم سمود نے خود اپنی زبان سے معجزے کا سوال کیا، جی، اور یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ معجزہ نبیوں کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے، اور بن مانگے بھی انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کو معجزات دکھاتے ہیں، لیکن معجزے کا طلب کرنا یا اپنی زبان سے اس کا سوال کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بڑی حجت قائم کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے معجزے کا سوال کیا تھا تبھی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ اقرار لیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جس معجزے کا سوال کر رہے ہو تمہیں دکھا دیا جائے تو تم مکر جاؤ۔ تو اس لمحے تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، اور جب انہوں نے معجزے کا سوال کیا اور ان کو ان کا مطلوبہ معجزہ عطا کر دیا گیا اور پتھر سے اونٹنی کو تخلیق کر دیا گیا، یا کہیے کہ ظاہر کر دیا گیا وہ شرائط جو انہوں نے کہی تھی، تو اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ ہر چیز ہی اللہ کی ہوتی ہے، تو جس طرح کعبے کو اللہ سے نسبت ہے، کعبۃ اللہ ہم کہتے ہیں، کہ یہ مخصوص یعنی اس کا کوئی مجازی مالک نہیں تھا، اللہ سبحانہ وتعالی ہی واحد اس کا مالک ہے، اور فرمایا کہ اب یہ مخصوص اونٹنی ہے، اس کی خاصیتیں وہ ہیں جو عام اونٹنیوں جیسی نہیں ہیں۔ اس میں ان خاصیتوں میں یہ بھی تھا کہ وہ اونٹنی کھانے پینے میں باقی اونٹنیوں سے مختلف تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے مویشی پئیں گے، تو اس کو چھوڑ دینا اور اسے تکلیف سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو قوم جو تھی وہ راضی ہو گئی، ٹھیک ہے،
لیکن جب وہ اونٹنی چونکہ جسامت میں بھی بہت بڑی تھی اور پانی بھی بہت زیادہ پیتی تھی، تو ایک دن جب اونٹنی پانی پیتی تھی تو اور کوئی جانور قریب نہیں آ پاتا تھا۔ کہتے ہیں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس قبیلے میں 2 ایسی خواتین تھیں جن کے مویشی سب سے زیادہ تھے، تو اب انہیں یہ بات ناگوار گزرنے لگی کہ ایک دن ہمارے جانور پانی نہ پئیں، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو اکسایا اور تیار کیا کہ اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو تو ہم تمہیں اس کا معاوضہ دیں گے۔ تو مفسرین کرام نے ایک شخص کا نام لکھا ہے جس کے لیے قرآن میں کہا گیا کہ قوم کا ایک بدبخت کھڑا ہوا جس کا نام قدار بتایا گیا، اس نے پورا باقاعدہ منصوبہ بنا کر اس اونٹنی پر حملہ کیا، اس کے گھٹنے پر پہلے تیر برسائے اور پھر جب وہ گر گئی تو اس کو قتل کر دیا اور پوری قوم نے اس کا گوشت تقسیم کر لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کیا، بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس اونٹنی کا وہ، چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ گھابن یعنی وہ اونٹنی بچہ ہمارے سامنے دے، تو وہ بچہ چیخا زور سے، اور صالح علیہ السلام نے جان لیا کہ اب انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور جس اونٹنی کے قتل، بلکہ قتل تو دور کی بات ہے، اس کو تکلیف سے ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا گیا تھا، انہوں نے اس کو قتل ہی کر ڈالا، تو صالح علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ بے شک، جیسا بھی آپ نے سنا، ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ 3 دن کی ان کو مہلت بھی دی گئی کہ انہیں یقین ہو جائے کہ وہ اپنی اس نوعیت کو دیکھ لیں کہ ان پر عذاب آنے والا ہے، تو اس وقت انہوں نے بجائے اس کے کہ توبہ استغفار کرتے، حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب وہ قتل کے ارادے سے کسی 9 افراد کہیں چھپ گئے تو جس جگہ وہ چھپے تھے، جس پہاڑی میں، وہی ان کے اوپر گر گئی اور وہ ہلاک ہوئے۔ بہرحال مختلف نوعیت کے واقعات ہیں، لیکن ان کی اس نافرمانی کے سبب ایک چیخ جو قرآن پاک کے ترجمے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور زلزلے کی ایک کیفیت تھی جو ان پر طاری ہو گئی، اور یہ سب جلا دیے گئے، یا ایسے جل گئے، وہ تیز خوفناک آگ ان کے اوپر آ کر گری، اور یا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایک تپش تھی جس نے ان کو ایسا جلا دیا جیسے سوکھے ہوئے کھجور کے ٹہنے ہوتے ہیں۔ تو یہ پوری کی پوری قوم جھلس گئی اور ان کا کوئی بھی فرد زندہ نہیں بچا، اور یہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام، یہ تھا انبیاء یا نبی کی مخالفت کا نتیجہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان پر یہ عذاب اس لیے آیا کیونکہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو ترجیح دی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نعمت کی، معجزے کی ناقدری کی۔ اللہ اکبر، بہت عمدگی سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور دیکھیے کہ جس طرح سے جب اقوام اللہ رب العزت کے احکامات نہیں مانتی ہیں، حکم عدولی کرتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں، تو اللہ رب العزت کس طرح ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ اسی گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے، یہاں ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ معزز مہمان شخصیات ہماری آج کی اس بزم میں موجود ہیں۔ آج کے پینل میں شامل ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ گفتگو کی جا رہی ہے سابقہ اقوام کے تعلق سے، اور اسی حوالے سے گفتگو ماشاءاللہ بہت عمدگی سے ارشاد فرمایا زنیرہ صاحبہ نے بھی، ڈاکٹر صاحبہ نے بھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، سوال آپ کی جانب پیش کر رہی ہوں، یہ ارشاد فرمائیے گا، اب بات کر لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جو نمرود کے دربار میں دعوت توحید اور مناظرے کو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ نمرود اور اس کی قوم، اس کا کچھ سوال، اس پر کچھ روشنی ڈال دیجئے آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ نمرود کا کیا انجام ہوا، اس کا انجام ارشاد فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی رشد و ہدایت کے واسطے ہر دور میں انبیاء کو بھیجا، اور سلسلہ نبوت کی ایک کڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کی ساری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی اللہ کے حکم پر بی بی ہاجرہ اور معصوم اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑے جا رہے ہیں، کبھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور کبھی توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے ان آتش نمرود میں ڈالا جا رہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کو گلزار بنا دیا۔ تو مشرق و مغرب پر حکومت کرنے والا بادشاہ، ظالم بادشاہ نمرود، جو جھوٹی خدائیت کا دعویٰ کرتا تھا، دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تو نمرود کے درباریوں نے کہا کہ نمرود،
ہم تو نعوذ باللہ تجھے خدا سمجھتے ہیں، اور لیکن ابراہیم کا رب بہت طاقتور ہے، اس نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو اس پر نمرود کو بہت غصہ آیا اور آگ بگولا ہو گیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے، انہیں دعوت اللہ دی کہ ان بتوں کی پرستی چھوڑو جو تم نے خود تراشے ہیں، اس اللہ کو سجدہ کرو جو واحد لا شریک ہے۔ تو اس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل طلب کی، کہ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تو نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت عطا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس پر وہ حیران ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نا انصافوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو ثابت ہو جائے گا کہ جو کچھ تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ سب جھوٹا ہے، جیسا کہ تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جیسا کہ تو گمان کرتا ہے وہ سب کچھ جھوٹا ہے، تو بھی سمجھتا ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو اس چیز پر قادر نہیں بلکہ اس سے عاجز ہے۔ تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ ایک مچھر پیدا کرے اور اس سے انتقام لے۔ بے شک میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک میرا رب بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ تو وہ جواب سے قاصر ہو کر خاموش ہو گیا اور اس کے جھوٹے دعووں کی قلعی کھل گئی۔ تو پھر اس کے بعد دیکھیں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ اپنی فوج بھیجے، میں اپنی فوج بھیجوں گا، مقابلہ روبرو ہوگا، اور کوئی ہے جو زمین پر میری طاقت کا مقابلہ کرے۔ تو اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا کہ نمرود کی فوج کے ایک ایک شخص کو ہلاک کر دو۔ تو وہ مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک شخص کا خون پی گئے، گوشت کھا گئے، اور ایک لنگڑا مچھر تھا وہ نمرود کی ناک میں گھس کر دماغ میں اس کے چلا گیا۔ تو جھوٹی خدائیت کا دعویٰ کرنے والا، جھوٹی شہنشائیت کا دعویٰ کرنے والا اور جھوٹے عزائم کا دعویٰ کرنے والا نمرود خود اپنے سر پر اپنے جوتے مارتا تھا، اور تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے فنا ہو گیا، اور اس کی ساری فوج، اس کی ساری سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ سلام اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ پر، بے شک میرا رب ظاہر و باطن کا جاننے والا، بے شک میرا رب بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ رب العزت تمام جہانوں کا شہنشاہ۔ آپ دیکھیے کہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اتنا ظاہری طور پر طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اللہ رب العزت نے ایک معمولی سے مچھر سے اس پر ایسا عذاب نازل فرمایا۔ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ارشاد فرمائیے گا۔ زنیرہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات قوم صدوم یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ کہاں آباد تھی یہ قوم، یہ آپ ارشاد فرما دیجئے گا، اور یہ قوم کون کون سی برائیوں میں مبتلا تھی، فرمائیے گا۔ قوم لوط کا بھی دیگر قوموں کی طرح جو سب سے بڑا المیہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام جنہیں ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، انہوں نے یکسر حضرت علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جیسا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ اس قوم کو، قوم لوط کو قوم صدوم بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جن 4 بستیوں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے پیغام ہدایت دینے کے لیے بھیجے گئے تھے، ان میں سب سے بڑی بستی یہ صدوم تھی۔ اس کی زیادہ تر وجہ شہرت بھی یہی ہے کہ حضرت ان کی بستی بہت بڑی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی ہدایت کا بندوبست کیا۔ اس قوم کا جو عیب قرآن پاک نے بیان کیا ہے، قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں مختلف اس واقعے کی جزیات بیان کی گئیں، تو ایک تو یہ بتایا گیا کہ یہ لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے، ان کے راستے کاٹتے تھے، اور دوسرا یہ بیان کیا گیا کہ سب سے بڑا عیب ان میں یہ تھا کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں ہومو سیکشوالٹی کے مردوں کی طرف برائی کی نیت سے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم نے اتنے برے فعل کو اختیار کیا ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہے، اور تم سے پہلے کسی قوم نے یہ برا عمل نہیں کیا، اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی اگزامپل، آج یہ چیز بہت زیادہ معاشرے میں بڑھ رہی ہے،
لوگ اس پر بات بھی نہیں کرتے، اسپیشلی ہمارا کچھ کلچر اور ماحول ایسا ہے کہ ہم جھجکتے ہیں اس پر بات کرنے سے. یہ پہلی قوم تھی جس نے اس برائی کا ارتکاب کیا، اور اتنی ناپسندیدہ برائی کہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی بھی شخص کے لیے، میں ریگارڈلیس کسی مذہب کے بات رہی ہوں، کہ فطرت کی اگینسٹ، کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے. جانور بھی اپنی جنس کے جانور سے جنسی تعلق قائم نہیں کرتا، بلکہ اپوزٹ جنس سے تعلق قائم کرتا ہے. تو یہ کتنی بدفطرتی کی بات ہے، یہ کتنی بد کرداری کی، بد فعلی کا عمل ہے کہ وہ مردوں کی طرف لپکتے ہیں. اور حضرت لوط علیہ السلام انہیں نصیحت فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری قوم کی بیٹیاں یعنی خواتین کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، تو تم ان سے نکاح کرو. تو جب انہوں نے نصیحت فرمائی تو قوم تو آپے سے باہر ہو گئی اور نافرمانی کرنے لگے، اور کہتے ہیں کہ ان کو نکال دو، یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں اور ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ یہ قوم آباد کہاں تھی، تو اس زمانے میں بتایا جاتا ہے کہ نہر اردن کے پاس موجود تھے، جس کو آج جارڈن کہتے ہیں. تو اس حساب سے مڈل ایسٹ کا یہ علاقہ ہے، اور اس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے. بلکہ بعض لوگوں نے تو وہاں سے ان کی ہڈیوں کے، یعنی ریسنٹلی کسی نے ڈاکیومنٹری بنائی تھی، تو اس میں ان کی ہڈیاں تک انہوں نے وہاں پر دکھائی ہیں کہ ان کے جو مجسمے نکلے، اسکیلیٹن وغیرہ بظاہر معلوم ہوئے ہیں. تو ان کی اس نافرمانی کے سبب، ان کی اس برائی کے سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا سخت ان پر عذاب بھیجا. اور 3 اقسام، 3 طرح کی جو انواع اس کی بتائی گئی، کہ ایک چیخ کی آواز آئی، ایک چنگھاڑ کی آواز آئی، اور ان کے جو دھڑ تھے وہ زمین میں دھس گئے. یعنی اللہ نے زمین کو الٹ دیا اور زمین کا نچلا حصہ اوپر کی طرف آ گیا، اور پھر ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی. اور قرآن میں بیان کیا گیا کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تھے ان کے بیٹے کی، تو ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ہم قوم لوط کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں کہ انہیں عذاب دیں ان پتھروں سے جو نشان لگائے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، کہ ہم نے ان پر ایک بارش کو برسا دیا. جو نشان زدہ پتھر تھے، یعنی جس شخص کا جس نام اس پر ہوتا تھا اسی پر وہ پتھر پڑتے تھے، اور اس طرح سے ان کو عبرت کا نشان بنایا گیا اور ذلت کی موت اس قوم کو ہلاک کیا گیا. اللہ اکبر. یعنی ڈاکٹر صاحبہ، اللہ رب العزت نے یہ بھی طے کیا ہوا تھا کہ کون سا پتھر کس شخص کو لگنا ہے. وہ پروردگار عالم کتنی بڑی قدرت والا ہے. مزید اس کو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان جناب حائل ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، اور ان کے ساتھ اگلے نشست پر تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ. جس طرح سے قوم لوط کی بات ہو رہی ہے، عذابات کی بات ہوئی، ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر زنیرہ نے بھی کچھ اس حوالے سے مختصراً ارشاد فرمایا. میں چاہوں گی ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ اس پر کچھ گفتگو کیجیے گا تفصیلاً کہ قرآن مجید میں قوم لوط پر جو مختلف نوعیت کے عذابات آئے تھے ان کے اس کا جو ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے. جی دیکھیے، حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے ہجرت کر کے شہر سودوم میں آ کر آباد ہو گئے. یہ لوگ فاسق تھے، مجرم تھے، بدکار تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے اور بدفعلی کرتے تھے. جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی کہ ان کو بے حیائی کے کام سے روکا اور بدفعلی سے روکا، تو انہوں نے انکار کیا اور سرکشی پر اتر آئے، تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو فعل بد سے روکنے کے لیے ایک واعظ دیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح آتا ہے کہ میری قوم، تم وہ بے حیائی کے کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہان میں کسی نے نہیں کیے. تم حد سے گزر گئے ہو. جب ان کی سرکشی بہت زیادہ بڑھی، جب ان کی بدفعلی بہت زیادہ بڑھی، تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ آسمان سے اترے. یہ فرشتے انتہائی حسین و جمیل تھے اور لڑکے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوئے اور بہت زیادہ غمگین ہوئے، اور حضرت ان بدفعلوں نے ان کے ساتھ بدفعلی کی نیت سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور دیواروں پر چڑھنے لگے. تو وہ جب بہت زیادہ غمگین ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ لوط گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، ہم
तुम्हारे रब की तरफ से भेजे हुए लोग हैं और ना वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं ना हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान हुए और अपने लोगों को बदफेली से मना किया, बुरे कामों से मना किया, जैसा कि कुरान पाक में जिक्र आया है कि जब हमने भेजे लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते तो वो उनको देखकर गमगीन हो गए। वो उन्हें पहचानते ना थे, वो उन्हें इंसान समझते थे। लेकिन जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें आगाही दी कि किसी भी किस्म की ये बदफेली नहीं कर सकते, किसी भी किस्म की गुस्ताखी नहीं कर सकते, अगर इन्होंने कोई गुस्ताखी की तो उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा और सुबह ज्यादा दूर नहीं है। तो उन पर इस बदफेली के नतीजे में, इस बेहयाई के कामों के नतीजे में, अल्लाह ताला की नाफरमानी के नतीजे में उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती को उठाया, बुलंदी पर ले गए और जमीन पर फेंक दिया और चिकनी मिट्टी के पत्थर बरसाए और वो सब के सब नेस्त नाबूद हो गए। तो देखिए ज़ैनब, ये साका अक़वाम के वाक़यात जो हैं रहती दुनिया तक इंसानों के लिए इबरत के निशान हैं कि हम कदम कदम पर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, हम गुनाह के मुर्तकिब होते हैं, हम बड़ी बड़ी बेहयाई के कामों में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जिस दिन हमारे दिल में ये कुव्वत पैदा हो गई, ये ताकत पैदा हो गई कि हमारा रब तो शरक से भी करीब है, वो जाहिर और बातिन का जानने वाला है, वो हमें देख रहा है। अगर हम अल्लाह के हुक्म को नहीं मानेंगे, उसकी नाफरमानी करेंगे तो बेशक मेरे रब का अजाब बहुत सख्त है। और जब हम अल्लाह का हुक्म मानेंगे तो अल्लाह अपने बंदों को एजाजात और इनामात से भी नवाजता है, उनके दर्जात बुलंद करेगा और जन्नत उनकी मंजिल होगी। तो अल्लाह ताला से यही इल्तिजा है कि अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमें नेकी के कामों की तरफ बढ़ने की तलकीन अता फरमा और हमें बेहयाई के कामों से रोक। बेशक मेरा रब अपने बंदों पर बहुत ज्यादा रहम करने वाला, गफूरुर रहीम और वो दिलों का हाल जानने और सुनने वाला है। और डॉक्टर साहिबा, वो परवरदिगारे आलम जो रहमान भी है, रहीम भी है, वो अपने बंदों को बार बार बुलाता है। वो जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम अक़वाम के पास गए और उन्होंने बार बार अल्लाह का डर सुनाया, अल्लाह का पैगाम दिया कि तुम अल्लाह की जानिब लौट कर आ जाओ। यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से मोहब्बत करता है और वो उन्हें अजाब देना नहीं चाहता। इरशाद फरमाइएगा डॉक्टर साहिबा कि कुरान मजीद में असहाबे मदीन का जिक्र है और असहाबे ईका की जानिब जो हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की बैसत का जिक्र भी मिलता है। ये कौन थे, इरशाद फरमाइएगा, इनके हालात क्या थे ये भी फरमाइएगा, कुरान में इनकी किन किन बुराइयों का जिक्र है, फरमाइएगा। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम भी दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तरह मखसूस कौम की तरफ पैगाम हक, दावत हक लेकर गए। जहाँ तक आपने बात की कि अहले मदियन और असहाबे ईका, कुरान पाक में इनका जिक्र अलहदा किया गया और दोनों तरफ बताया गया कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को इनकी हिदायत के लिए भेजा। लेकिन जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ यानी मदियन वालों की तरफ भेजा गया तो कहा गया कि व इला मदियना अखाहुम शुएब, कि हमने अहले मदियन की तरफ शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। लेकिन जब बात है कि असहाबे एका की तरफ भेजा तो अखाहुम नहीं फरमाया कि उन्हीं के हम कौम को। तो इससे बाज़ मुफस्सिरीन कराम ने ये नतीजा निकाला कि ये दोनों अलहदा कौमें हैं, मगर दोनों की तरफ रिसालत या पैगाम हक, दावत हक लेकर शुएब अलैहिस्सलाम गए। और बाज़ मुफस्सिरीन कराम ने इन दोनों को एक ही कौम भी करार दिया है। तो ये थोड़ा सा तफसीर में जब हम पढ़ते हैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि बहुत से लोगों के मुख्तलिफ नजरियात हो सकते हैं। बहरहाल इन अक़वाम की जो बात यहाँ पे की जा रही है कि हर कौम के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पाक में फरमाया लिकुल्ली कौमिन हादिन, कि हमने कोई कौम ऐसी नहीं छोड़ी चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी खित्ते में थी जिसकी तरफ हादी या पैगाम्बर ना गया हो, जिसने उन्हें बुराई से या शिर्क से या कुफर से या गुनाहों से रोका ना हो या उन्हें आगाह ना किया हो। तो अहले मदियन के पास भी शुएब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। ये पिछली कौमों का हाल देख चुके थे, उनकी नाफरमानियों का अंजाम देख चुके थे, पिछली कौमों की मिसाल ताज़ा तरीन इनके सामने मौजूद थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में जो बुराइयां पाई जाती हैं, जाहिर है कि सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट तो हर कौम में शिर्क था, कि वो अल्लाह की इबादत
غافل ہو چکے تھے اور اپنے خود ساختہ جو بھی معبود کہہ لیجئے یا جو بھی چیزوں کو انہوں نے خدا کی جگہ بنا رکھا تھا ان کی عبادت کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ان میں معاشرتی برائیاں اور سماجی جو برائیاں تھیں وہ بھی موجود تھیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو سب سے بڑا عیب قرآن پاک میں بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. اب یہاں میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے جنرلی قرآن پاک کی جب ہم آیات پڑھتے ہیں اور جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں یا اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں تو کبھی کبھی ہم اس کو لغوی طور پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لغت میں جو ہے وہ ناپ تول آپ کو پتا ہے کہ اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کوئی چیز خرید رہا ہے اور فروخت کر رہا ہے, اس میں وہ ڈنڈی مار رہا ہے. لیکن اگر اس کو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں تو زندگی میں اس کا رول یہ ہے کہ جب بھی حقوق العباد کا معاملہ ہوگا, جس کا ہم پر جو حق ہوگا اس سے کم دینا اس کے حق میں یا ناپ میں کمی کرنے کے مترادف ہے, اور اپنے حق سے زیادہ لے لینا میزان میں اپنی چیز کو زیادہ بھرنے کے مترادف ہے. بہرحال یہ بتایا گیا کہ یہ ناپ تول میں بہت زیادہ بے ایمانیاں کیا کرتے تھے, ناانصافی کیا کرتے تھے اور راہزنی کرتے تھے, لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے یا لوگوں کا راستہ روکتے تھے. اس کی بھی تشریح دو طرح سے کی گئی. ایک یہ کہ وہ جس طرح سے وہ چوری چکاری کرتے ہیں یا لوگوں کو روکتے ہیں ان کا مال ہتھیانے کے لیے, اور مفسرین کرام نے یہ بھی ترجمہ اور تشریح میں وضاحت کی کہ لوگوں کو شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے سے روکتے تھے, انہیں ڈراتے تھے اور دین میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے, اس دین کی برائیاں نکالنے کی کوشش کرتے تھے, لوگوں کو ورغلا کرتے تھے اور انہیں دھمکایا کرتے تھے کہ جو شخص شعیب علیہ السلام کی طرف جائے گا یا حق کے راستے پر چلے گا یا شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے گا تو ہم اس کو جان سے مار ڈالیں گے. تو ان کے ان عیوب پر اللہ کی نافرمانی, اس کے ساتھ شرک کرنا, حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانا اور انہیں برا بھلا کہنا اور ان کو دھمکی دینا کہ ہم تو تمہیں بہت زیادہ دانا سمجھتے تھے. یعنی قوموں کا مزاج یہ ہے کہ وہ مان رہے ہیں کہ یہ انبیاء ہمارے درمیان رہے, ان کی ذاتیں بے عیب تھیں, ان کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص, کوئی کمی, کوئی برائی نہیں تھی, لیکن وہی شخص ان کی قوم کا جو معتبر ترین شخص ہے جب انہیں اللہ کے دین کی دعوت دے, ان کے ذاتی مفادات میں جہاں یہ حد سے تجاوز کرتے ہیں یا کرپشن اور بدعنوانی کی طرف چلے جاتے ہیں, جب وہ اس کی نفی کرے تو تب یہ قوم انہی کے مخالف بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں بہت سمجھدار سمجھتے تھے. تو ان پر اللہ کا عذاب آئے. جس طرح سے ہم نے دیگر اقوام کی بات کی, سابقہ اقوام کی بات کی, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی جب نافرمانی کی, اللہ کے حکم کو نہیں مانا, ان پر کس نوعیت کا عذاب آیا, یہ بھی ارشاد فرما دیجیے. اس میں بھی قرآن پاک میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ کچھ عرصے کے لیے ان کے اوپر خشک سالی ہو گئی. ویسے تو اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا, اہل مدین کو بھی, اور سابقہ جو کہا گیا جنگل والے, تو ان کو بہت نوازا گیا تھا, مگر کچھ عرصے کے لیے ان پر بارش برسنا بند ہو گئی. شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اب بھی میری بات مانو اور اللہ کی عبادت کرو تو تم پر وہ اپنی نعمتوں کے دروازے پھر سے کھول دے گا, لیکن یہ باز نہیں آئے. اور ایک دن جب ان کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بادل آ رہا ہے تو یہ سب بڑی خوشی خوشی اس جگہ جمع ہوئے اور اس سے شدید قسم کی گرمی پیدا ہوئی اور ایک چنگھاڑ کی آواز آئی, ایک خوفناک آواز. یہ جو خوفناک آواز کا معاملہ ہے یہ ہر قوم کے عذاب میں محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہے, اس کو بھی مفسرین کرام نے مختلف طریقے سے بیان کیا ہے. بعض یہ فرماتے ہیں کہ ہر عذاب سے پہلے ایک آواز ایسی پیدا ہوتی تھی جس سے ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا اور یہ جان جاتے تھے کہ یہ اب یعنی ایک طرح سے الارم ہے کہ اب تم پر عذاب ہے. تو یہ ساری کی ساری قوم بھی وہ اس گرمی سے جھلس کر ہلاک ہو گئی اور یہ سب کے سب مارے گئے. اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور خطاب کیا کہ میں نے بہت چاہا کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکوں, میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی پر تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ایک تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے, انشاءاللہ تعالی اس کو ہم نیکسٹ پروگرام بھی کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہ ایک بہت طویل موضوع ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو اقوام ہیں کہ جو ہماری ہم جو جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ناظرین محترم تو یقینی طور پر ہم اللہ رب العزت کا ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں چیزوں سے یعنی نافرمانی سے, برے کاموں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے, اسی طرح سے بھلائی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی ہے. کوئی میسج اس حوالے سے آپ دینا چاہیں ارشاد فرمائیے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی دولت دے کر آزماتا ہے,
کبھی اقتدار دے کر آزماتا ہے، کبھی صحت دے کر آزماتا ہے۔ جب اللہ ہمیں کوئی نعمت دے ہم سرکشی نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور بے شک تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو فرعون پر عذاب آیا، نمرود پر عذاب آیا، جھوٹی خدائیت کے دعوے کیے، لیکن اللہ کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہوتی ہے۔ جب اللہ کی گرفت میں آئے تو انہیں پانی، مطلب کہ 2 قدم کا راستہ بھی نہیں ملا، انہیں 1 گز زمین بھی نہیں مل پائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں برے کاموں سے بچنے اور نیکی کے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ زنیرہ آپ بھی کوئی مختصر سا میسج دینا چاہیں؟ وقت بہت قلیل ہے۔ میں بہت مختصر میسج یہ دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیے قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، اور میں اس کو ہمیشہ بیان کرتی ہوں کہ دیکھیے اس میں جو واقعات انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے بتائے گئے ہیں وہ بھی نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ ہمیں ایگزامپلز دے دی گئی ہیں کہ یہ ہم ان واقعات کی جزویات میں اور ان کی ڈیٹیلز میں کھو کر اس کے مقصد کو نہ بھولیں، اور اس سے سبق سیکھیں کہ بڑے بڑے طاقتور لوگ جن کی طاقت کی مثال نہیں ملتی، اللہ کی نافرمانی کے سبب کتنے لاچار اور بے یار و مددگار ہو کر ذلت کی موت مارے گئے، تو ہم ان کے آگے کچھ نہیں ہیں۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کتنا ڈرنا چاہیے، اس کی کتنی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اس کی نافرمانی سے کس قدر بچتے رہنا چاہیے۔ شکر گزاری کی یقینی طور پر ہمیں ضرورت ہے، اور ہم کس قدر گناہ گار ہیں لیکن امت محمدیہ میں سے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کا جتنا شکر بجا لائیں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پر ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ کیا معاشرے میں ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ملاوٹ نہیں ہو رہی؟ کیا اس وقت ہم وہ تمام جو برائیاں چیدہ چیدہ جن کا ذکر کیا گیا ہے، کیا ہم ان کا ارتکاب نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہم ان کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر، جس کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اللہ کا ڈر ہو، اللہ سے محبت بھی ہے، اللہ کا ڈر کے ساتھ اللہ سے محبت ہے، اس پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، کیونکہ مایوس نہیں ہونا اس رب کائنات کی رحمت سے، وہ بلا رہا ہے، ہمیں اس کی طرف دوڑ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دونوں مہمان شخصیات کا بہت دل سے شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ موضوع ایسا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلے پروگرام میں بھی کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔